उसकी मुलाकात करवाई और उन सब से उसने मुंह काला किया। इसके बाद वो कहने लगा 1 साल मैं यही काम करता रहा। 1 साल के अंदर जब एक दफा मैं बैठा हुआ था, मुझे ये फील हुआ कि मेरा जिस्म टूट फूट का शिकार हो चुका है। जाके चेकअप करवाया तो पता ये चला कि मुझको एड्स हो चुका है। आप माशाअल्लाह अहले इल्म हैं, आप जानते हैं कि एड्स के बारे में ये हकीकत सामने आ चुकी है कि एड्स कुदरती तौर पे, नेचुरली तौर पे कोई मर्ज नहीं है, बल्कि एड्स के वायरस को तैयार किया गया। अमेरिका के उस डॉक्टर अस्टीकर्स की तहकीक पढ़ो, जिसने अमेरिका के अंदर बड़े बड़े अखबारात में, अमेरिकी टीवी के अंदर यह हकीकत को आशिकार किया है। उसने कहा जो एड्स के ये नाम नहाद माहिरीन, एड्स के अमेरिकी नाम नहाद, पूरी दुनिया के नाम नहाद जो माहिरीन ये कहते हैं कि एड्स अफ्रीका के जंगल के सबक बंदरों की वजह से फैला है। उसने कहा ये जो ये तहकीक है कि अफ्रीकी एक नौजवान को सबक बंदर ने काटा, उसके काटने से उसको एड्स हो गया। उसने कहा ये गलत है, ये एड्स, इसके वायरस कैसे तैयार किए गए ये खुद साख्ता हैं। इनको यहूदियों ने कैसे 2 वैक्सीन को लेके उनको इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल किया, उससे एड्स का इस वायरस को तख्लीक किया गया। और तख्लीक करने के पीछे उस डॉक्टर स्टीकर्स ने ये लाजमी इंकशाफ किया है कि इसके पीछे क्या मुहरकात थे कि आज ये कुफर हयातियाती जंग लड़ना चाहता है। चूंकि अमेरिका के अंदर हर शख्स, हर दूसरा आदमी जानी है, वो नहीं चाहते खानदानी निजाम को, नहीं चाहते, वो चाहते हैं बस किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुंह काला करो, उसके साथ जिंदगी गुजारो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वो खानदानी निजाम से उससे बागी हैं। अब उनकी आबादी कम होने लगी है। उसने कहा इसके पीछे ये हकीकत है कि ये वायरस, एड्स का वायरस तख्लीक किया गया और पूरी दुनिया के अंदर इस हयातियाती जंग का आगाज किया गया। फिर इसने कहा पूरी दुनिया में कैसे कैसे इसको फैलाया गया और मुल्क पाकिस्तान में इन मरजानों से, इन कुतिया औरतों के जरिए से कैसे इस एड्स के वायरस को, हेपेटाइटिस सी के वायरस को मुसलमान नौजवानों में मुंतकिल किया जा रहा है। इसलिए अगर आज आंखें नहीं खोलेंगे तो कब आंखें खोलेंगे? मैं जानता हूं बहुत से ऐसे नौजवानों को जो इनकी गंदगी का शिकार हुए, ईमान भी गया, सेहत भी गई। मैं लाहौर के शाहबाग के इलाके के आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है कि वहां पे एक बंदे को जानता हूं जिसका नाम नवाज था, बीए पास था, नौकरी नहीं मिल रही थी। एक मर्दई से बात हुई तो जो से बात सुनिए, बस बात को समेट रहा हूं, चंद मिनटों के बाद बात खत्म कर दूंगा। बड़ी अहम बातें हैं, इनको सुनिए। आज अलमिया है, आज हमें ये बातें नहीं बताई जाती। आज आप देखते हैं आज पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम चलती है, हिफाजती टीकों की मुहिम चलती है और हर शख्स कहता है अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को कतरे पिलाओ, टीके लगाओ, कहीं कल खड़ा इसको चीचक ना हो जाए, काली खांसी ना हो जाए, खसरा ना हो जाए, पोलियो ना हो जाए। लेकिन उसको नहीं पता ये अगर ये बीमारियां होगी ज्यादा क्या होगा, जान जाएगी। और आज बहुत बड़ा अलमिया है, हमारे बड़े, हमारे उलमा इल्ला माशाअल्लाह माशरा चंद के ये नहीं बताते कि मिर्ज़ई फितना क्या है, इनकी गंदगी क्या है, इनका मिशन क्या है। वो खामोश हैं, वो नहीं बताते। आज इस बात की असल जरूरत है अपने नौजवानों को, अपने घरों के अंदर अपनी औरतों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने मुसलमान भाइयों को आगाह करें कि ये गंदगी, ये फितना किस हद तक पहुंच चुका है। आज हमारे घर के अंदर ये फितना दाखिल हो चुका है। उस शख्स जो बीए पास था, मर्ज़ई से बात हुई, उसने कहा मैं आपको नौकरी भी दूंगा, शादी भी करूंगा और जर्मनी का वीजा भी, टिकटें भी सब मेरे जिम्मे हैं। हमारी ये शर्त है कि तुम्हें इस फार्मों पे साइन करने होंगे कि तुम मिर्ज़ई हो। उसने कहा सोचने का मौका दीजिए। घर गया, वालिदैन से मशवरा किया,
اس کے والدین نے کہا کہ ایک بار کان کے پردے کھول کے سن لو، ساری کائنات کی دولتیں ایک طرف ہیں اور دولت اسلام ایک طرف ہے، فاق کو مرنا برداشت کر لینا لیکن اسلام کو نہ چھوڑنا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اوپر سے کہوں گا کہ میں مرزائی ہوں، دل سے مسلمان رہوں گا، یہ بھی شیطانی بات تھا، شیطانی دھوکہ تھا۔ یاد رکھیے، جو شخص یہ لکھ کے دے دے کہ میں مرزائی ہوں، فوراً اس کا ناطہ اللہ سے کٹ کے، نبی کائنات سے کٹ کے مرزے مردود سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت 3 دہت ہے، مجھے یہ لڑکا نکاح کے لیے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، پھر کہے اوپر سے کہا تھا، لوگ اس کی بات کو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر کوئی شخص یہ لکھ کے دے دے کہ میں مرزائی ہوں، فوراً کافر ہو جائے گا۔ خیر اس کو بڑا سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ پھر سنیے، گھر والوں نے کہا کہ آج کے بعد تو ہمارے لیے مر گیا، یہاں سے تباہ ہو جا۔ آگے ڈیفینس میں لاہور کے اندر ان مرزائیوں نے اس کے لیے پلکیں بچھائیں، اس کو ذیشان قسم کی رہائش دی گئی، اس کو ذیشان قسم کی بنگلہ دیا گیا۔ اور سنیے، 1.5 ماہ کے اندر اس کا پاسپورٹ بنا، اس کا جرمنی کا ویزا کے ہوا اور ٹکٹیں آ گئی۔ اور جس دن اس مدت کی، اس بے ایمان کی فلائٹ کا دن پہنچا اور وہ شخص مرزائیوں کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچتا ہے، سنیے تو سنیے گا، اس کی فلائٹ سے 1 گھنٹہ قبل اس نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ ایمبولینس آئی، ہسپتال لے گئی، جا کے چیک اپ کیا تو پتا یہ چلا کہ اس کو دماغ کے فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، یادداشت چلی گئی، پاگل ہو گیا۔ مرزائی سارے بھاگ گئے۔ اب آگے سنیے گا، اس کی جیب کے اندر سے ٹیلی فون نمبر کی ڈائری برآمد ہوئی۔ جب اس کے گھر میں ایک نرس نے نمبر ڈائل کیا کہ آپ کا بیٹا فلاں ہسپتال کے اندر زیر علاج ہے، علاج کے لیے آؤ، تو سنیے اس ماں کے جذبات دیکھو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کس بیٹے کی بات کرتی ہو؟ میرا بیٹا اس دن مر گیا تھا جس مرتد نے نبی کائنات سے تعلق توڑ کے مرزے قذاب کو نبی مانا تھا۔ اس کے دماغ میں میری طرف سے گولیاں مار دو یا اس کو کاٹ کے قدر کے اندر پھینک دو، وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اس بات کو 10 سال کا عرصہ بیت گیا، وہ شخص ہسپتال سے بھاگ نکلا، آج بھی وہ زندہ ہے اور لاہور کے مختلف روڈ کے اوپر عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ لمبے لمبے اس کے بال ہیں جو آپس میں جڑ چکے ہیں، اس کے سر کے اندر بڑی بڑی چوہیں پڑ چکی ہیں، اور سنیے اس کی آنکھیں اندر کو دھن چکی ہیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ قسم کے ہلکے پڑ چکے ہیں، اور اس کی ہڈیاں، اس کے منہ کی ہڈیاں دانت باہر آ چکے ہیں، انتہائی ڈرونی شکل اس کی بن چکی ہے، رنگ اس کا چل کے سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے دوست نے اس کو خود دیکھا، کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اپنی گندگی کی، اپنا پخانہ کیا اور انگلیاں مار کے چاٹ گیا، خود ہی کھا گیا۔ اس نے پیپسی کی بوتل کے اندر اپنا پیشاب کیا اور گٹ گٹ کر کے خود ہی پی گیا۔ یہ اللہ پاک کا اس پہ عذاب آیا، اور دنیا کے لیے، نوکری کے لیے، چھوکری کے لیے، پیسوں کے لیے، فیسوں کے لیے میرے نبی سے منہ موڑنے والے آج دنیا کے اندر ہی یہ جہنم کی غذا، یہ گندگی کھاؤ۔ آج آپ دیکھیے پورے پاکستان میں یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ آپ کبھی سندھ کے علاقے میں جائیے، وہاں پہ ایک ایک چارپائی دے کے، ایک ایک بھینس دے کے، ایک ایک بکری دے کے پورا کا پورا خاندان مرزائی کیا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں، اگر آج آنکھیں نہیں کھولو گے تو کب کھولو گے؟ یاد رکھنا، ان مرزائیوں نے اتنی گستاخیاں کی ہیں، اتنی بکواسات کی ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے یہ بکواسات چھپتی رہی تو کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد 17، لکھنے والا مرزا بے ایمان ہے۔ اس کتاب کے اندر سوا 205 کے اندر اس بے ایمان نے نبی کائنات کے گنبد خضرا کو کتنی بڑی گالی بکی ہے،
استغفراللہ، وہ کون سا گنبد حضرا جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا روزہ اس کے ارد گرد کی جگہ یہ جنت ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ جو پوری امت کے متفقہ عقیدے کے مطابق وہ جگہ اس تمام کائنات سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ اتنی پاک جگہ کے بارے میں اس قادیان کے چمگادر نے اس کتاب کے 225 کے اوپر اتنی بڑی گالی ہوتی ہے، کریچوں کو تھام لو، دل کو تھام لو، یہ بے ایمان اس نے بکتا ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی، استغفراللہ، جو نہایت متفن، تنگ اور تاریک اور شاد العرض کی نجاست کی جگہ تھی۔ استغفراللہ، اے مسلمانوں تم زندہ کس لیے ہو؟ تمہاری جوانی کس لیے ہے؟ تمہاری حیات کس لیے ہے؟ اگر نبی کائنات کو تمہارے ہوتے ہوئے یہ گالیاں مرزائی چھاپتے رہے اور ہماری بھول ہے، ہمارے اعمال اللہ سے پہنچیں گے۔ خدا کی قسم اگر اس دھرتی پہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی رہی، ہم نے زبانوں پہ تالے لگائے رکھے، ہم آگے سے خاموش رہے، اور یاد رکھنا اللہ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے فرائض کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے منہ پہ تیر مارے گا۔ اللہ نے پوچھ لیا کہ بتاؤ تمہارے ہوتے ہوئے یہ گندگی چھپتی رہی، تم نے کیا کیا؟ دنیا کے لیے بڑے مست تھے، صبح اٹھتے تھے، دنیا دنیا کرتے تھے، رات کو سوتے تھے، دنیا دنیا کرتے تھے، اور میرے نبی کے لیے تم نے کیا کیا؟ یہ گالیاں مرزائی دیتے رہے، چھاپتے رہے، اور تم خاموش رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ پاک ایسے عذاب ہم پہ بھیج دے، ایسی آندیاں آئیں، ایسے سیلاب آئیں، ہمیں بہا کے لے جائیں، ہماری بدبودار لاشیں عبرت کی تاریخ بن جائیں۔ اور آؤ آج کے بعد یہ وعدہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ نبی کائنات کے سچے امتی ہونے کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ۔ مثال سے عشق رسول کو اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جس طرح یہ آپ کے سامنے بلب روشن ہے، انرجی سیور چلتا ہے، ٹیوب لائٹ چلتی ہے، اس کو جلانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے 2 تاریں کام کرتی ہیں۔ وہ تاریں کون سی ہیں؟ ایک ٹھنڈی تار ہے، ایک گرم تار ہے۔ یاد رکھیے جب تک دونوں تاریں کام نہیں کریں گی یہ بلب، یہ ٹیوب بھی روشن نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسلمانوں اس سینے کے اندر بھی ایک ایمان کا بلب ہے، ایک ایمان کی ٹیوب لائٹ ہے، اس کو روشن کیسے کرنا ہے؟ 2 تاریں چاہیے۔ وہ 2 تاریں کون سی ہیں؟ ایک ٹھنڈی تار ہے، ایک گرم تار ہے۔ ٹھنڈی تار کیا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی جائے، آپ کے گیت گائے جائیں، آپ کا ذکر مبارک کیا جائے، یہ ٹھنڈی تار ہے۔ اور گرم تار کیا ہے کہ جو ہاتھ نبی کائنات کی گستاخی کے لیے آگے بڑھتا ہے اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، جو زبان نبی کائنات کی گستاخی کرتی ہے اس کو کاٹ کے کتوں کے آگے پھینک دیا جائے، جو وجود نبی کائنات کی گستاخی کرتا ہے اس کا لحاظ نہ کیا جائے۔ اور یاد رکھو آج کفر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان نعوذ باللہ گستاخی رسول کو ہضم کر جائیں، ان کے سامنے نبی کی شان میں گستاخی ہو یہ ہضم کر جائیں۔ اور یاد رکھو جو ہضم کر جائے، جس کو آگے سے کچھ نہ ہو، اضطراب نہ ہو، جس کی آواز بلند نہ ہو، جو اس کفر کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اس کے پیچھے ایمان بھی نہیں بستا۔ یاد رکھیے پرانے ادوار کے اندر، پرانے زمانے کے اندر جب کسی کو سکتہ ہوتا تھا تو اس دور میں کیا ہوتا؟ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ مر گیا ہے، کوئی سمجھتا یہ مر گیا ہے، اور کئی بار ہوتا جب اس کو غسل دینے کے لیے اس میں پانی ڈالا جاتا وہ یکدم اٹھ پڑتا، وہ مرا نہ ہوتا تھا۔
اس کو سکتا ہوتا تھا، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ اس کو نہلانے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد قبر کے اندر اتارا جاتا، اوپر سیلے رکھ کے مٹی ڈالی جاتی۔ اس کے بعد جب اس کو ہوش آتی، گرمی محسوس ہوتی، اس کی آنکھیں کھلتی، جب آنکھیں کھلتی اوپر تو بدن تھا، مٹی تھی، سلے تھی، وہ وہیں پہ اس کا دم گھٹتا، وہیں پہ مر جاتا۔ اس دور کے ڈاکٹرز، اس دور کے حکماء بڑے پریشان ہوئے کہ کیسے، کون سے طریقے سے یہ پتہ لگایا جائے کہ اس کو سکتا ہے یا یہ مر گیا ہے، وہ کون سا ٹیسٹ ہے۔ انہوں نے ایک ٹیسٹ ایجاد کیا۔ اس دور میں وہ ٹیسٹ یہ تھا کہ جس کے بارے میں یہ شک ہو کہ یہ مرا ہے یا سکتا ہوا ہے، اس کا منہ کھولو اور شفاف قسم کا ایک آئینہ اس کے منہ کے قریب کرو، اگر تھوڑی ہی دیر بعد اس آئینے پہ اس